अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जबला बिन अहम शहर के मर्दों और औरतों की चीखों पुकार और आहो बका सुनता रहा। उसे यकीन हो गया था कि मुसलमान चले गए हैं। उसने जब अपने हम मज़हब लोगों की ज़बान से ये अल्फाज सुने कि मुसलमान अच्छे थे और वो तुम्हारी तरह लुटेरे नहीं थे, और ये कि उन्होंने जजिया वापस कर दिया था, तो उसने अपने लश्कर को इकट्ठा किया। शिकस्त तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी गई है। जबला ने अपने लश्कर से कहा, आज पहली बार मुझे पता चला है कि मुसलमानों की फतह का बायस क्या है और क्यों हर कस्बे और हर शहर के लोग उनका इस्तकबाल करते हैं। ये अहले सलीब का शहर है। मुसलमानों ने उनकी इज़्ज़त और आबरू पर हाथ नहीं डाला। तुम भी अहले सलीब हो, मगर तुमने उनकी आबरू पामाल कर दी है और उनके घरों से कीमती सामान उठा लाए हो। तुम लड़ने नहीं आए, लूट मार करने आए हो, और कहते फिरते हो कि मुसलमानों में कोई गैबी ताकत है। जो सामान तुमने लोगों के घरों से उठाया है वो यहाँ रख दो। नाजरीन, जजिए की वापसी एक तारीखी हकीकत है। बिलादरी अबू सईद इब्न हशाम और तिबरी ने लिखा है कि हज़रत खालिद के मशवरे पर जब सलार आला अबू उबैदा ने मफतूहा कस्बे और शहर छोड़कर जाबिया के मकाम पर तमाम दस्तों को इकट्ठा होने का हुक्म दिया, तो उन्होंने हिम्स के चंद एक सरकर्दा अफराद को बुलाया और उन्हें बताया कि वो हिम्स से जा रहे हैं। पहले तो उन अफराद को यकीन ना आया। जब यकीन आया तो उन्होंने अफसोस का इजहार किया। हमने पहली बार अदल व इंसाफ देखा था। एक शहरी ने कहा, हमने जुल्म व जबर और बेइंसाफ़ी का राज देखा था। आप हमें अदल व इंसाफ और इज़्ज़त आबरू से महरूम करके फिर जालिमों के हवाले करके जा रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो हम फिर आ जाएंगे। हज़रत अबू उबैदा ने कहा, मैंने तुम्हें वो जजिया वापस देने के लिए बुलाया है जो हमने तुमसे वसूल किया था। नहीं, शहरियों के नुमाइंदों ने मुतफ़िका तौर पर एहतजाज किया, हम अपना जजिया वापस नहीं लेंगे, यह जजिया हम पर हराम हो गया है। हज़रत अबू उबैदा ने कहा, हमने तुमसे इस मुआहदे पर जजिया लिया था कि हम तुम्हारी हिफाजत के ज़िम्मेदार होंगे, लेकिन हम तुम्हें उन लोगों के रहम करम पर छोड़ कर जा रहे हैं जिन्हें तुम जालिम और जाबर समझते हो। हम तुम्हारी हिफाजत और सलामती का मुआहदा पूरा नहीं कर सके। तुम अपना जजिया वापस ले जाओ और ये तमाम शहरियों को वापस कर देना। नाजरीन, एक मौरख अबू यूसुफ ने लिखा है कि हिम्स के शहरी जो पहले ही मुसलमानों के सलूक, इंतज़ाम और अदल इंसाफ से मुतासर थे, जजिए की वापसी से और ज़्यादा मुतासर हुए। हद यह कि हिम्स में जो यहूदी मुकीम थे, उनके नुमाइंदे ने हज़रत अबू उबैदा से कहा कि हिम्स में अब वही हुक्मरान दाखिल हो सकेगा जो फौजी ताकत के बल बोते पर आएगा, वरना वो किसी और को अपने ऊपर हाकिम तस्लीम नहीं करेंगे। एक यहूदी के मुंह से मुसलमानों की हिमायत के अल्फाज इस वजह से हैरान कुन हैं कि यहूदी मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन थे। रूमी फौज का सलार कनातीर हरकल के मंसूबे के मुताबिक दमिश्क पर हमला करने गया तो वहाँ उसे इस्लामी फौज का कोई एक भी आदमी नजर ना आया। मुसलमान दमिश्क से निकल कर जाबिया चले गए थे। हज़रत अबू उबैदा ने उन तमाम सलारों को जो मफतूहा जगहों के हाकिम मुकर्रर हुए थे हुक्म भेजा था कि वहाँ से कूच से पहले लोगों को जजिया की मुकर्रर की हुई रकम वापस कर दी जाए, क्योंकि हम उनकी हिफाजत नहीं कर सके। चुनाचे दमिश्क के शहरियों को भी जजिया वापस कर दिया गया था। इस तरह मुसलमान अपने पीछे बड़ा अच्छा तासुर छोड़ कर आए, लेकिन वो इस इलाके से निकले नहीं। तमाम दस्ते दरियाए यरमूक से 7-8 मील दूर जाबिया के मकाम पर इकट्ठे हो गए। उनमें हज़रत शर्जील बिन हसना, अमर बिन आस, यजीद बिन अबी सुफियान और ज़रार बिन अज़वर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम जैसे नामी गरामी सलार काबिल ज़िक्र हैं। सलार आला अबू उबैदा ने सब को मुशावरत के लिए बुलाया। तुम सब पर अल्लाह की सलामती हो। हज़रत अबू उबैदा ने कहा, क्या तुमने सुन लिया है कि हरकल की फ़ौज की तादाद 2 लाख के करीब है? हाँ अमीनुल उम्मत, सलारों की आवाज़ें सुनाई दी। सुन लिया है। और हम कितने हैं? हज़रत अबू उबैदा ने कहा, 40,000, लेकिन तुम हर मैदान में कलील तादाद में थे और अल्लाह तबारक व तआला ने अपना वादा पूरा किया कि ईमान वाले 20 हुए तो 200 कुफ़ार पर गालिब आएंगे। फिर भी मैं तुम्हें इम्तिहान में नहीं डालूंगा, हुक्म नहीं दूंगा। मुझे मशवरा दो, क्या ऐसा ठीक नहीं होगा कि हम वापस चले जाएं? एक सलार ने कहा, हरकल हमेशा इतनी ज़्यादा फ़ौज नहीं रखेगा। जो ही कभी इतला मिले कि हरकल ने फ़ौज की तादाद कम कर दी है, हम फिर आ जाएंगे। हम पहले से ज़्यादा तैयार होकर आएंगे। इसका मतलब ये लिया जाएगा कि हमारे मुजाहिदीन ने इतना खून बहाकर और कुर्बानियाँ देकर जो इलाके फ़तह किए हैं वो रूमियों को वापस कर दें। हज़रत अबू उबैदा ने कहा, अगर हमने ऐसा किया तो हमारे सारे लश्कर का हौसला टूट जाएगा और दुश्मन का हौसला मजबूत हो जाएगा। रूमी फ़ौज पर हमने जो धाक बिठाई है वो ख़त्म हो जाएगी। हम फैसला कुन जंग लड़ेंगे। एक और सलार ने कहा,
فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس مشورے پر زیادہ تر سالاروں نے لبیک کہا۔ لڑے بغیر واپس گئے تو مدینہ والوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت خالد کی طرف دیکھا جو بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ انہوں نے نہ کسی کی تائید میں کچھ کہا اور نہ مخالفت میں۔ کیوں ابو سلیمان؟ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت خالد سے کہا، کیا تو کوئی مشورہ نہیں دے گا؟ تیری جرأت اور قابلیت کی ضرورت تو اب ہے، کیا سوچ رہا ہے تو؟ ابن عبداللہ، حضرت خالد نے کہا، جس کسی نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ اپنے خیال کے مطابق ٹھیک کہا ہے، لیکن میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سب نے مل کر جو فیصلہ کیا میں اس کا پابند رہوں گا اور تیرا ہر حکم مانوں گا۔ تو جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ دے ابو سلیمان۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا، مجھے تیری رائے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے امین الامت۔ حضرت خالد نے کہا، ہم بڑی خطرناک جگہ آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہاں سے تھوڑی ہی دور تیاری میں رومیوں کی ایک فوج موجود ہے، اس کی نفری 40,000 ہے اور اس کا سالار ہرقل کا ایک بیٹا قسطنطین ہے۔ ہماری تعداد اتنی ہے جتنی اکیلے قسطنطین کی ہے۔ ہم ایسی جگہ پر ہیں کہ وہ ہم پر عقب سے آسانی سے حملہ کر سکتا ہے۔ ایسا حملہ وہ اس وقت کرے گا جب سامنے سے ہم پر ہرقل کی فوج حملہ کرے گی۔ ہمیں یرموک کے مقام پر چلے جانا چاہیے۔ وہ زمین گھڑ سوار دستوں کے لڑنے کے لیے بہت اچھی ہے، اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مدینہ سے کمے کو رزد کا راستہ کھلا رہے گا۔ حضرت ابو عبیدہ نے دوسرے سالاروں کی طرف دیکھا۔ سب نے کہا کہ اس سے بہتر اور کوئی تجویز نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو عبیدہ نے اسی وقت جابیہ سے یرموک کی طرف کوچ کا حکم دے دیا اور حضرت خالد کو فوج کے عقبی گارد کے طور پر پیچھے رہنے دیا۔ حضرت خالد کو ان 4,000 سواروں کے دستے کی کمان دی گئی جو آپ نے تیار کیا تھا۔ یہ سب منتخب شاہ سوار تھے۔ یہ دستہ جم کر نہیں گھوم پھر کر لڑتا تھا۔ یہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی جاسوسی تھی کہ انہوں نے معلوم کرایا تھا کہ کیساریہ میں ہرقل کی فوج موجود ہے اور اس کی نفری 40,000 اور اس کا سالار ہرقل کا بیٹا قسطنطین ہے۔ ناظرین، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی حالات اور جنگیں اور فارس کی فتوحات کا ایک حصہ جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت لڑا گیا ابھی باقی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ پہلے روم کی فتوحات کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس سیریز کے بعد مصر کی خطرناک اور ولولہ انگیز سیریز جو اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسار روم ہرقل اور اس کے بیٹوں کے گرد گھومتی ہے بیان کی جائے گی۔ ناظرین، مشہور مورخ گبن لکھتا ہے کہ جنگی اصولوں اور امور کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو رومی فوج کے مقابلے میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ صرف 40,000 نفری سے اس فوج کے خلاف لڑنا جس کی نفری 1.5 اور 2 لاکھ کے درمیان تھی ممکن نہ تھا۔ روم کا شہنشاہ صحیح معنوں میں سپاہیوں اور گھوڑوں کا ایسا سیلاب لے آیا تھا جس کے آگے کوئی بھی فوج نہیں ٹھہر سکتی تھی، لیکن مسلمان اس سیلاب کے آگے بند باندھنے اور اسے پھیلا کر ختم کر دینے کا تہیہ کر چکے تھے۔ ان کے پاس صرف جذبہ تھا۔ مسلمانوں کے جذبے کی شدت اور عزم کی پختگی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت خالد ان میں موجود تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراپا عزم اور مجسم جذبہ تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ایمان کے آگے باطل کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ حضرت خالد نے ایک مثال وہیں قائم کر دی۔ وہ اس طرح کہ مسلمانوں کی فوج جابیہ سے کوچ کر گئی تو آپ ابو عبیدہ کے حکم کے مطابق ابھی جابیہ میں تھے۔ ادھر ہرقل کے لشکر نے اتنی تیزی سے نقل و حرکت کی تھی کہ اس کے سالاروں کو جن علاقوں میں پہنچنے کا حکم ملا تھا وہ اپنے دستوں کے ساتھ ان علاقوں میں پہنچ گئے تھے۔ شام اور فلسطین میں ہرقل کی فوج چھا گئی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابیہ سے روانہ ہونے لگے تو اچانک رومی فوج کا ایک دستہ دائیں پہلو سے آتا نظر آیا۔ یہ رومی فوج کے کسی حصے کا ہراول تھا اور اس سوار دستے کی تعداد حضرت خالد کے دستے سے زیادہ تھی۔ رومی دستے کو اپنی بے پناہ فوج کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس نے حضرت خالد کے دستے پر حملہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس سوار دستے کو خود تربیت دی تھی۔ انہوں نے ان سواروں کو بھاگ دوڑ کر لڑنے کی تربیت میں کر دیا۔ رومی دستے کے سوار اسی علاقے کے صحیح تھے۔ وہ جنگ کی ترتیب میں حملے پر حملہ کرتے تھے، مگر حضرت خالد کے سواروں کا انداز کچھ اور تھا۔ عیسائیوں کا ہر حملہ اس طرح ضائع جاتا تھا جس طرح حریف کو مارا ہوا گھونسا حریف کو لگنے کی بجائے ہوا میں لگے۔ ذرا ہی دیر بعد عیسائی سوار میدان میں بے ترتیب بکھرے ہوئے تھے اور مسلمان سوار انہیں کاٹ رہے تھے۔ حضرت خالد نے اپنا مخصوص نعرہ میں خالد ابن ولید ہوں لگایا تو مرکے کی صورت ہی بدل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نعرہ پہلے ہی رومی فوج میں مشہور تھا اور اس نعرے کے ساتھ ایک دہشت وابستہ تھی۔ عیسائی سواروں کی تنظیم پہلے ہی بکھر گئی تھی اور مسلمان سوار ان پر غالب آ گئے تھے۔
حضرت خالد کے نعرے نے رہی سہی کسر پوری کر دی اور عیسائی سوار افراتفری کے عالم میں بھاگنے لگے۔ حضرت خالد یہ معرکہ ختم ہوتے ہی اپنے لشکر کی طرف روانہ ہوئے، بلکہ 2-3 دن وہیں موجود رہے۔ انہیں توقع تھی کہ رومی فوج کا یہ حصہ اپنے ہراول کا انتقام لینے آگے آئے گا۔ حضرت خالد رومیوں کو یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھاگ نہیں گئے ہیں اور زندہ و بیدار لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ رومی آگے نہ آئے اور حضرت خالد اپنے لشکر سے جا ملے۔ گبن نے لکھا ہے کہ رومی اسی ایک جھڑپ سے ہی محتاط ہو گئے تھے۔ حضرت خالد ابو عبیدہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے اس میدان کا جائزہ لیا۔ لڑائی کے لیے یہ ہر لحاظ سے موزوں نظر آیا۔ اس طرح مسلمانوں کو اپنی پسند کے میدان کا فائدہ حاصل ہو گیا۔ رومی ایک تو اسے بہت بڑی کامیابی سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں سے مفتوحہ علاقے لے لیے تھے، اور وہ اس لیے بھی خوش تھے کہ انہوں نے اس دور کی سب سے بڑی فوج بنا لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ ابو عبیدہ نے حضرت خالد کے مشوروں کے مطابق اپنے دستوں کو لڑائی کی ترتیب میں کر دیا اور اسی ترتیب میں ڈیرے ڈال دیے۔ وہ خیمہ زن ہونے کی بجائے تیاری کی حالت میں رہے۔ انہوں نے اپنے بائیں پہلو کو محفوظ رکھنے کے لیے پہاڑیوں سے فائدہ اٹھایا۔ مسلمانوں کے محاذ کی لمبائی کم و بیش 11 میل تھی اور گہرائی کچھ بھی نہیں تھی۔ رومی اپنے بڑے لشکر کے باوجود محتاط ہو کر بڑھ رہے تھے، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کی تعداد 40,000 ہے، جو کم ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں ہو سکتی، اور انہیں اتنی جلدی کمک بھی نہیں مل سکتی۔ رومی لشکر چند دنوں بعد آگے آیا، لیکن آتے ہی اس نے حملہ نہ کیا۔ وہ چند میل دور رک گئے اور اپنے دستوں کو جنگ کی ترتیب میں پھیلا دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومی فوج کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ صحیح معنوں میں انسانوں اور گھوڑوں کا سمندر لگتی تھی۔ اس فوج کے محاذ کی لمبائی 18 میل تھی اور گہرائی بھی خاصی زیادہ تھی۔ صفوں کے پیچھے صفیں تھیں۔ رومی لشکر کے سالار اعلیٰ مہان نے آگے آ کر مسلمانوں کی فوج کا جائزہ لیا۔ اسے اپنی جنگی طاقت پر اتنا ناز تھا کہ وہ مسلمانوں کی صفوں کے قریب آ گیا۔ اس کے چہرے پر رعونت اور ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ مسلمان اسے خاموشی سے دیکھتے رہے اور وہ مسلمانوں کو حقارت سے دیکھتا آگے بڑھتا گیا۔ اس کے پیچھے 12 محافظ گھوڑوں پر بڑی شان سے جا رہے تھے۔ مہان زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اس کے لشکر کی طرف سے ایک سوار گھوڑا سرپٹ دوڑاتا آیا۔ ہمان رک گیا۔ گھڑ سوار اس کے قریب آ رکا اور رومی انداز سے سلام کر کے اس کے ہاتھ میں کچھ دیا۔ یہ ہرقل کا پیغام تھا جو اس نے حامان کو انطاکیہ سے بھیجا تھا۔ یہ دراصل پیغام نہیں، شہنشاہ ہرقل کا فرمان تھا۔ ہرقل نے اسے لکھا تھا کہ مسلمانوں پر حملہ کرنے سے پہلے انہیں صلح نامے کے لیے راضی کرو۔ مسلمان اگر یہ شرط مان لیں کہ وہ پرامن طریقے سے واپس چلے جائیں گے اور آئندہ بھی رومی فوج کی سرحد میں داخل نہیں ہوں گے، تو انہیں عزت سے کچھ رقم دے کر رخصت کرو۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو کہ وہ صلح پر راضی ہو جائیں۔ اگر وہ تمہاری بات نہ مانیں تو عربی عیسائیوں کو استعمال کرو، شاید ان کی بات مان جائیں۔ مہان نے یہ پیغام پڑھا تو اس کے چہرے پر غصے کے آثار آ گئے۔ اس نے قاصد کو رخصت کر دیا۔ ان کے آگے گھٹنے ہی ٹیکنے تھے تو اتنا بڑا لشکر اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے غصے سے کہا۔ اس نے پیچھے دیکھا۔ اس کا احتجاج سننے والے اس کے محافظ ہی تھے۔ اس نے مسلمانوں کے محاذ کی طرف دیکھا اور گھوڑے کا رخ اس طرف کر کے آگے گیا۔ قریب جا کر اس نے گھوڑا روک لیا اور ایک محافظ کو اپنے پاس بلایا۔ انہیں کہو کہ اپنے سالار اعلیٰ کو سامنے کریں۔ اس نے اپنے محافظ سے کہا، اور کہو کہ سالار اعلیٰ مہان صلح کی بات کرنے آئے ہیں۔ محافظ نے اس کے الفاظ بلند آواز سے دہرائے۔ مسلمانوں کی طرف سے جواب آیا کہ آتے ہیں۔ رومی سالار مہان کی پکار پر حضرت ابو عبیدہ آگے گئے۔ ان کے ساتھ ایک ترجمان تھا۔ ان سے سالار مہان نے باروب لہجے میں پوچھا، کیا تو امن و امان سے یہاں سے چلے جانا چاہتا ہے؟ ہم امن و امان چاہتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ نے کہا، لیکن جانا نہیں چاہتے۔ شہنشاہ ہرقل کے حکم کی تعمیل لازمی ہے، مہان نے کہا۔ انہی کے حکم سے میں تیرے پاس آیا ہوں۔ لیکن میرے رومی دوست، حضرت ابو عبیدہ نے کہا، ہم پر صرف اللہ کے حکم کی تعمیل لازمی ہے۔ شہنشاہ ہرقل تمہیں ایک موقع دے رہے ہیں، مہان نے کہا۔ اپنی اس فراسی فوج سے میری فوج کے ساتھ ٹکر لینے سے باز آ جاؤ۔ میں اپنے ایک سالار کو صلح کی بات چیت کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اور وہ چلا گیا۔ رومی فوج کا جو سالار صلح کی بات چیت کرنے آیا وہ گریگری تھا۔ حضرت ابو عبیدہ نے اس کا استقبال کیا۔ میں شہنشاہ ہرقل کی طرف سے صلح کی پیشکش لے کر آیا ہوں، گریگری نے کہا۔ اگر تم واپس چلے جاؤ اور پھر کبھی ادھر نہ آنے کا معاہدہ کر لو تو ہمارے شہروں اور قصبوں سے جو مال غنیمت وغیرہ اٹھایا ہے وہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ ہمارا لشکر دیکھ لو اور اپنی تعداد دیکھ لو۔ اگر یہ لڑائی میری ذاتی ہوتی تو میں تمہاری پیشکش قبول کر لیتا، حضرت ابو عبیدہ نے کہا۔
میں شہنشاہ نہیں، شہنشاہ اللہ تبارک و تعالی ہے اور ہم اس کے حکم پر آئے ہیں، ہم کوئی پیشکش قبول نہیں کر سکتے۔ گریگری چلا گیا۔ مہان نے صلح کی بات کرنے کے لیے ایک اور سالار جبلہ بن اہم کو بھیجا۔ کیا تمہاری فوج کے تمام سالار باری باری صلح کا پیغام لے کر آئیں گے؟ حضرت ابو عبیدہ نے پوچھا، کیا کوئی میرے انکار کو اقرار میں بدل سکتا ہے؟ صلح کا پیغام لانے والا میں آخری سالار ہوں۔ جبلہ نے کہا، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں بھی عربی ہوں تو اسی، لیکن میرے دل میں اپنے وطن کے لوگوں کی محبت ہے۔ میں تمہیں تباہی سے بچانے آیا ہوں، تم واپس چلے جاؤ۔ اگر تمہارا کوئی مطالبہ ہے تو بتا دو، میں وہ پورا کروں گا۔ ہمارا مطالبہ تم جانتے ہو۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا، ہم خیرات نہیں جزیہ لیں گے۔ اے عربی سالار، جبلہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیا 40,000 کی فوج 4 گنا طاقتور لشکر سے جزیہ وصول کر سکتی ہے؟ حضرت ابو عبیدہ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کی اور ان کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ انہوں نے رومیوں کی ہر پیشکش ٹھکرا دی اور صلح سے انکار کر دیا۔ ناظرین، جولائی 636 عیسوی جمادی الاخر 15 ہجری کا تیسرا ہفتہ شروع ہو چکا تھا۔ جبلہ بن اہم نے اپنے سالار مہان کو جا کر بتایا کہ مسلمان کسی قیمت اور کسی شرط پر صلح کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم شہنشاہ ہرقل کے حکم کی تعمیل کر چکے ہیں۔ مہان نے کہا، میں نے اپنے ذرائع استعمال کر لیے ہیں، اب وہ طریقہ اختیار کرو جو شہنشاہ ہرقل کو پسند نہیں تھا۔ مسلمانوں پر حملہ کر دو، اس سے انہیں ہماری طاقت کا اندازہ ہو جائے گا اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ان میں کتنا دم خم ہے اور ان کے انداز کیا ہیں۔ رومی لشکر کا پڑاؤ کئی میل دور تھا۔ جبلہ اپنے دستوں کو لے کر مسلمانوں کے سامنے آیا۔ اس کے دستوں کو رومی فوج کے ہتھیار دیے گئے تھے جو بہترین قسم کے تھے۔ ان دستوں میں عربی عیسائی تھے۔ وہ جب آئے تو مسلمان لڑائی کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ جبلہ نے آتے ہی حملہ نہ کیا۔ وہ مسلمانوں کے محاذ کو دیکھ کر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ آخر اس نے ہلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ وہ ابھی مسلمانوں کی اگلی صف تک پہنچا بھی نہ تھا کہ اس کے دستوں کے دونوں پہلوؤں پر حملہ ہو گیا۔ حملہ کرنے والا مسلمان سواروں کا دستہ تھا جس کی کمان حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ گھوم پھر کر لڑنے والے اس دستے نے اپنا مخصوص انداز اختیار کیا۔ جبلہ کی ترتیب گڈ مڈ ہو گئی۔ اس پر سامنے سے بھی حملہ ہوا۔ عیسائی بوکھلا گئے، انہیں اپنے پہلوؤں پر حملہ کی توقع نہیں تھی۔ مسلمان سواروں نے انہیں بکھیر دیا۔ عیسائی اب بھاگنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بہت سی لاشیں اور بے انداز زخمی پیچھے پھینک کر پسپا ہو گئے۔ ناظرین، مورخ لکھتے ہیں کہ مہان نے مسلمانوں کو لڑتے بھی دیکھا اور جس تیزی سے مسلمان سواروں نے جبلہ کے دستوں پر حملہ کیا تھا وہ بھی دیکھا، اور وہ سمجھ گیا کہ مسلمانوں سے لڑنا بہت مشکل ہے اور اس کے لیے مزید تیاری کی ضرورت ہے۔ مہان نے حملے کے لیے کوئی اور دستہ نہ بھیجا۔ مہان کو توقع تھی کہ مسلمان جوابی حملہ کریں گے، لیکن نفری کی کمی مسلمانوں کی مجبوری تھی۔ وہ جوابی حملہ کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ ادھر جبلہ محتاط ہو گیا۔ دن گزرنے لگے۔ دونوں طرف کی فوجوں نے ایک دوسرے پر نظر رکھنے کے لیے اپنے اپنے آدمی مقرر کر دیے۔ یہ وقفہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند رہا۔ انہیں مدینہ سے 6,000 افراد کی کمک مل گئی۔ یہ 6,000 افراد یمنی تھے اور تازہ دم۔ ان سے مسلمانوں کے محاذ کو کچھ تقویت مل گئی۔ مسلمانوں کی فوج کی تفصیل اس طرح تھی کہ اس کی کل تعداد 40,000 تھی۔ ان میں 1,000 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے۔ ان 1,000 میں سے 100 وہ مجاہدین بھی شامل تھے جو بدر کی لڑائی میں لڑے تھے۔ اس سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے، اور اس نفری میں پہلی جنگوں کی 2 مشہور شخصیتیں بھی شامل تھیں، ابو سفیان اور ان کی بیوی ہند۔ ہند وہ خاتون تھیں جنہوں نے قبول اسلام سے پہلے غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک لاش کا کلیجہ نکلوا کر چبایا تھا۔ ابو سفیان کے بیٹے یزید پہلے ہی 40,000 کی اس فوج میں شامل تھے اور سالار تھے۔ 1 مہینہ گزر گیا تو دشمن نے دیکھا کہ اس کا لشکر لڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور مسلمانوں کی نفری میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوا، تو اس نے مزید انتظار مناسب نہ سمجھا، لیکن اس نے ایک بار پھر صلح کی کوشش کو ضروری سمجھا۔ اس نے اپنا ایک ایلچی مسلمانوں کے محاذ کو اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ سالار اعلیٰ بات چیت کے لیے آئیں۔ ابو سلیمان حضرت ابو عبیدہ نے حضرت خالد سے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اب اس شخص کے ساتھ تو بات کرے؟ وہ ہمیں اپنی طاقت سے ڈرا کر صلح کرنا چاہتا ہے، مجھے ہی جانا چاہیے امین الامت۔ حضرت خالد نے کہا، اس کے ساتھ میں بات کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایڑ لگا دی۔ مہان نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت خالد کے ساتھ چند ایک محافظ سے وہ رومیوں کے محاذ تک چلے گئے۔
महान ने उनका इस्तकबाल किया और उन्हें अपने खेमे में ले गया। खेमे में महसूस ही नहीं होता था कि यह मैदान जंग है, यह शाहाना कमरा था। मैं महान हूँ, महान ने अपना तारुफ कराया। रूमी अफवाज का सलार आला, मैं कुछ भी नहीं हूँ। हज़रत खालिद ने कहा, मेरा नाम खालिद बिन वलीद है। तुम सब कुछ हो इब्ने वलीद। महान ने कहा, जहाँ तक तुम नहीं पहुँच सके वहाँ तक तुम्हारा नाम पहुँच गया है। मेरा ख्याल है कि तुम जितने काबिल और जुर्रतमंद सलार हो उतने ही दानिशमंद इंसान भी होगे। क्या तुम पसंद करोगे कि तुम्हारी 40,000 फौज मेरे इस लश्कर के हाथों मारी जाए जो बड़ी दूर दूर तक फैली हुई चट्टानों की मानद है? दानिशमंद आदमी चट्टानों से नहीं टकराया करते। बहुत अच्छे अल्फाज हैं। हज़रत खालिद ने कहा, मैं इन अल्फाज की कदर करता हूँ, लेकिन हम वो दानिशमंद हैं जो बातिल की चट्टानों से डरा नहीं करते। तुमने मुझे यहाँ तक आने का मौका इसलिए दिया है कि तुम्हारे लश्कर को देखकर डर जाऊं। इब्ने वलीद, महान ने कहा, क्या तुझे अपने सिपाहियों की बीवियों और बच्चों का भी कोई ख्याल नहीं जो तुम्हारे लश्कर के साथ हैं? क्या तुमने सोचा नहीं कि तुम सब मरे गए तो ये बीवियां और बच्चे हमारी मलकियत होंगे? महान हज़रत खालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब कुछ सोच चुके हैं, सुलह नहीं होगी। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। आमीन।